बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनाफ़िकीन के हवाले से बयान चल रहा है। आज के दर्स में हमने दो आयतें पढ़ने का शर्फ़ हासिल किया, आयत नंबर 141 और 142। पाँचवा पारा। खालिक़ कायनात ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना यतरब्बसूना बिकुम, वो जो तुम्हारे ऊपर गर्दिश ज़माना का इंतज़ार कर रहे हैं, करते रहते हैं। यतरब्बसूना, इंतज़ार करते रहते हैं, बिकुम, आपके ऊपर। फ़इन कान लकुम, बस अगर आपके लिए, फ़तहुन, यानी आपको अगर फ़तह मिले। अल्लाह फरमा रहा है अपने महबूब अलैहिस्सलाम को, और मुनाफ़िकों के हवाले से ख़बरदार कर रहा है। ये ज़हन में रख के सुनें। फ़इन कान लकुम, अगर आपके लिए, फ़तहुन, फ़तह हो, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से। क़ालू, वो मुनाफ़िक कहते हैं, अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे। व इन कान लिल काफ़िरीन नसीबुन, और अगर काफ़िरों के लिए हिस्सा हो, काफ़िरों के लिए हिस्सा हो, तो वो कालू कहें, अलम नस्तहविज़ अलैकुम, कि क्या हमने तुम्हें बचाया नहीं था, क्या हमने तुम्हें बचाया नहीं था। अलैकुम, यानी क्या हमने जनाब वाला तुम्हें मुसलमानों से नहीं, अगर काफ़िरों को फ़तह मिल रही हो, काफ़िरों के लिए हिस्सा बन रहा हो, तो वो कहते हैं कि क्या हम तुम पर गालिब नहीं आए थे। व नमनाकुम मिनल मुमिनीन, और हमने तुम्हें मोमिनों से रोका नहीं हुआ था। फ़ल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामा, अल्लाह क़यामत के दिन फ़ैसला फ़रमाएगा तुम्हारे दरमियान। वलन यजअलल्लाहु, और फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बना देगा, हरगिज़ नहीं, वलन यजअलल्लाह, फरमाया अल्लाह हरगिज़ नहीं देगा, लिल काफ़िरीना, काफ़िरों के लिए, अलल मुमिनीना, मोमिनों पर, सबीला, कोई भी राह, यानी अल्लाह काफ़िरों को मुसलमानों पर कोई भी राह नहीं देगा। अब इसका तफसीर सुनो कि ए मुसलमानों, ये मुनाफिक तुम्हारे ऊपर गर्दिश ज़माना का इंतज़ार करते रहते हैं कि किस तरह मामलात पलटें, यानी देखते रहते हैं मुनाफिकीन। फिर अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से तुम्हें फ़तह मिले, यानी मुसलमानों को फ़तह मिले, तो ये मुसलमानों से कहते हैं, अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे, हम भी तो तुम्हारे साथ ही थे ना, लिहाजा हमें भी हिस्सा दो, माल गनीमत में से हमें भी हिस्सा दो, जो फ़तह में मिला है माल हमें भी दो, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे। व इन कान लिल काफ़िरीन नसीबुन, और अगर ये फ़तह काफ़िरों को, ठीक है, नसीब हो जाए, तो कालू, तो इनसे कहते हैं कि क्या हम तुम पर गालिब ना थे कि तुम्हें पकड़ सकते थे, मगर फिर भी हमने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुम्हारी मदद की, और हमने मुसलमानों को तुमसे रोके रखा। यानी काफ़िरों को फ़तह मिले ना, तो उनके पास चले जाते हैं। वो कहते हैं जी, हम मुनाफ़िकीन जाते हैं और कहते हैं कि देखो, हम जनाब वाला तुम पर गालिब ना थे, क्या हम तुम पर गालिब ना थे कि तुम्हें पकड़ सकते थे, मगर फिर भी हमने तुम्हें ना पकड़ा, और ना पकड़ कर तुम्हारी मदद की। मुसलमानों की तरफ से हमने तुम्हें ना पकड़ कर तुम्हारी मदद की, और हमने मुसलमानों को तुमसे रोके रखा है, हमने रोके रखा है कि वो तुम पर हमला ना करें, लिहाजा हमारा हिस्सा दो। काफिर अगर फ़तह हो जाए उनको, तो उनके पास चले जाते हैं मांगने के लिए, और मुसलमानों को फ़तह मिल जाए तो इनके पास हो जाते हैं जी। रब ताला फरमाता है, फ़ल्लाहु यहकुमु बैनकुम यौमल क़ियामा, एक दिन आने वाला है क़यामत का दिन, जिस दिन अल्लाह फ़ैसला फरमा देगा कि तुम क्या करतूत करते रहे हो, कितनी मुनाफ़िक़त तुम करते रहे हो, हैं। और फरमाया जब क़यामत का दिन आएगा, तो फिर तुम्हारे लिए कोई भी राह नहीं होगी, तुम्हारे लिए कोई भी राह नहीं होगी। तो उस वक़्त तुम किधर जाओगे। आज तो तुम रास्ते बना लेते हो, कभी काफ़िरों की तरफ तो कभी मोमिनों की तरफ, मुनाफिक जो, तो फरमाया आज तो तुम रास्ते बना लेते हो, लेकिन माशर का जब दिन आएगा
تو پھر تمہارے لیے کوئی بھی رستہ نہیں ہوگا۔ تو علماء فرماتے ہیں منافقوں کی جو زندگی ہوتی ہے نا، وہ صرف اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے۔ ان کو اپنا مفاد چاہیے ہوتا ہے، جہاں سے ان کو مفاد ملے منافق وہاں چلا جاتا ہے، کبھی ایک کے پاس، کبھی دوسرے کے پاس، کبھی جس سے مفاد ملے گا اس کی اچھائی بیان کرے گا اور دوسرے کی برائی اس کے سامنے کرے گا، اور جس کی برائی بیان کی اگر اس سے مفاد ملے گا تو اس کے پاس جا کے اس کی اچھائی بیان کرے گا اور دوسرے کی برائی بیان کرے گا۔ تو منافق جو ہے، تو منافق کی ٹوٹلی جو زندگی ہوتی ہے وہ اپنے مفاد کے گرد گھومتی ہے، جہاں سے اس کو جناب والا اچھائی ملتی ہے، اپنا حصہ ملتا ہے وہ لے لیتا ہے، اس کے لیے حصہ لینے کے لیے وہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ حقیقی طور پر وہ مخلص نہیں ہوتا، کسی کا بھی مخلص۔ ان المنافقین، بے شک منافق، یخادعون اللہ، اللہ کو اپنے گمان میں فریب دینا چاہتے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، اور فرمایا وہ انہیں غافل کر کے مار دے گا، وہ انہیں غافل کر دے گا، کر کے مار دے گا۔ وَإِذَا قَامُوا، اور جب وہ کھڑے ہوتے ہیں منافق، ہیں جی، الی الصلاۃ، نماز کے لیے، قاموا کسالى، سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، تھکے آ رہے، یراؤون الناس، لوگوں کو دکھاتے ہیں، ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اور اللہ کا بہت تھوڑا، اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں۔ تو یہاں منافقوں کی ایک بری اور خصلت بیان کی جا رہی، وہ یہ ہے کہ اپنے گمان میں اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ حقیقتاً تو مسلمانوں کو یہ منافق دھوکہ دینا چاہتے ہیں، کیونکہ حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ کو فریب دینا ممکن ہی نہیں ہے۔ ان کے اس فریب کا جواب انہیں اللہ دے گا، کس طرح کہ انہیں غافل کر کے مار دے گا، دنیا میں انہیں رسوا کرے گا اور قیامت میں انہیں عذاب کے اندر مبتلا کرے گا۔ تو ان منافقوں کی ایک علامت بیان کی گئی ہے کہ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ مومنوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ جب یہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ سستی کے ساتھ، تھکے آ رہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو ظاہر تو مسلمان کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر نماز ان کو پڑھنی پڑتی ہے، تو نماز کے لیے جب آتے ہیں تو تھکے آ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ان کی نشانی بیان کی، مرے دل سے سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں ایمان تو ہے ہی نہیں۔ ایمان بندے کے دل میں ہوتا ہے تو وہ اس کو نماز کی طرف لے کے آتا ہے، اس کو لطف آتا ہے، اس کو چاشنی ملتی ہے، ٹھیک ہے، وہ بندگی کا ذوق حاصل کرتا ہے جب دل میں ایمان ہو۔ جب دل میں ایمان نہ ہو، منافقت ہو، تو پھر بندگی کا ذوق بندے کو نہیں ملتا، پھر ٹکرا ہی ہوندیاں نے، ٹھونگا ہی ہوندیاں نے، اس کو وہ ذوق نہیں ملتا۔ تو محض لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں، قرآن نے بیان کیا۔ تو علماء فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ نماز میں سستی کرنا یہ کس کی علامت ہے؟ سارے بولو جی، توجہ ہے، ہاں، منافقوں کی علامت۔ نماز نہ پڑھنا یا صرف لوگوں کے سامنے پڑھنا، جبکہ تنہائی میں نہ پڑھنا، یا لوگوں کے سامنے خشوع خضوع سے اور تنہائی میں جلدی جلدی پڑھنا، یا نماز میں ادھر خیال لے جانا، دل جمی کے لیے کوشش نہ کرنا، یہ ساری سستی کی علامتیں ہیں۔ اور سستی کی علامت یہ کس کی ہے؟ نماز کے اندر منافق کی۔ تو فرمایا دھیان سے نماز پڑھو، چستی کے ساتھ نماز پڑھو، ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ ہیں احیاء العلوم کے اندر، امام غزالی نے ان کا واقعہ نقل کیا، حالت حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ ان کی نماز کے بارے میں ان سے پوچھا گیا کہ بتاؤ جناب آپ کی نماز کی کیا حالت ہے؟ تو آپ فرمانے لگے جب نماز کا وقت قریب آتا ہے تو میں کامل وضو کرتا ہوں، پھر جس جگہ نماز ادا کرنے کا ارادہ ہوتا ہے وہاں آ کر اتنی دیر بیٹھ جاتا ہوں کہ میرے اعضاء اکٹھے ہو جائیں، یعنی پرسکون ہو جاؤں۔ اس کے بعد یہ تصور باندھ کر کے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں کہ کعبہ معظمہ میرے سامنے ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، کہتے ہیں نا یار تو خیال نہیں آتا، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، دل جمی نہیں آتی، تو یہ تصور باندھیں۔ علماء نے ہمیں بیان کیا، صوفیان کہ فرمایا کہ جب میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، تو میں یہ تصور باندھ کے کھڑا ہوتا ہوں کہ کعبہ معظمہ میرے سامنے ہے، پل صراط میرے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ بندے کی حالت ہو تو نماز واقعی پھر نماز ہو کے پڑھی جائے گی، اور یہ ہو کہ بس ٹھیک ہے ابھی تو نکل جانا ہے۔ تو کہتے ہیں کعبہ معظمہ میرے سامنے ہے، پل صراط میرے قدموں کے
نیچے ہے، جنت میرے دائیں طرف ہے، جہنم میرے بائیں طرف ہے۔ جنت میرے دائیں طرف ہے اور جہنم میرے، اور ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام میرے پیچھے کھڑے ہیں۔ یہ حالت بنا کے میں کھڑا ہوتا ہوں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں میرا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے، پڑھ لے بس رج کے، یہ ہوئی آخری نماز ہے۔ تو ہر نماز کو آخری نماز پڑھنے والا سمجھ کے پڑھنے والا، اس کی پھر نماز کیسی ہوگی ذرا غور فرمائیں، ہیں جی۔ فرمایا کہ میرا یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ میری آخری نماز ہے، پھر میں امید اور خوف کے درمیان قیام کرتا ہوں۔ امید اس پر مولا قبول کر لے گا، اور خوف کہ پتہ نہیں کیا بنے گا میرا۔ امید اور خوف کے درمیان قیام کرتا ہوں، امید اللہ کی رحمت کے اوپر، خوف کہ نا امید بھی نہیں ہونا، اس کے لیے اس کا ڈر، قہر بھی، عذاب بھی۔ اور جیسے تکبیر کہنی چاہیے ویسے تکبیر کہتا ہوں، اور ٹھہر ٹھہر کر قرات کرتا ہوں، عاجزی کے ساتھ رکوع کرتا ہوں، ڈرتے ہوئے سجدہ کرتا ہوں، بائیں پنڈلی پر بیٹھ کر اپنے قدم کا پچھلا حصہ بچھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، اور دایاں قدم، ٹھیک ہے، انگوٹھے پر کھڑا کر دیتا ہوں، اور پھر اخلاص کے ساتھ سارے باقی افعال کرتا ہوں۔ یہ نماز کا منظر ہے جی۔ اب کہتے ہیں اب یہ سارا کچھ کرنے کے بعد میں نہیں جانتا کہ میری نماز قبول بھی ہوئی یا نہیں ہوئی۔ اے کچھ کرن تو بعد ساڈا پہلا تو وضو ہی کامل نہیں ہوندا، طہارت ہی نہیں ہے، کپڑے بھی پاک ہیں کوئی نہیں، وضو بھی ہے مکمل کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں، پہلی شرط ہی ہے بھی کہ نہیں، کپڑے بھی پاک ہیں کہ نہیں۔ پھر آئے اور جو آگے حالت کرتے ہیں ہم، مکروہات بھی بیچ میں، مفسدات بھی بیچ میں، واجبات بھی ترک ہو رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی بے ادبی کے ساتھ، کوئی توجہ ہی نہیں، کوئی خشوع خضوع ہی نہیں، انداز ہی ایسا ہے عجیب و غریب۔ تو کیا نمازیں ہماری؟ بزرگوں نے فرما دیا کہ میں یوں پڑھتا ہوں، کعبہ میرے سامنے ہے، پرسرات میرے قدموں کے نیچے ہے، دائیں طرف جنت ہے، بائیں طرف جہنم ہے، اسرائیل میرے پیچھے کھڑا ہے۔ یہ سارے میں تصور باندھتا ہوں، پھر میں اللہ کی بارگاہ میں آگے کھڑا ہوتا ہوں، یہ اس طرح میں کھڑا ہوتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں، یہ تصور ہوتا ہے۔ تو جب اس طرح نماز پڑھی جائے تو پھر نماز کا لطف آتا ہے۔ پھر اللہ والے کہتے ہیں مولا سجدہ تو ابھی ختم نہیں ہوا، تو رات تیری ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ تصور تب آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح نماز پڑھی جائے تو پھر نماز کے جو اسرار و رموز ہیں وہ بندے کو حاصل ہوتے ہیں، لطف حاصل ہوتا ہے بندگی۔ تو منافقوں کی طرح نماز نہیں پڑھنی چاہیے جناب، سمجھ آیا؟ منافق بھی نماز پڑھتا ہے نماز اس لیے تو فرمایا نا کہ وہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے، تو سمجھے منافق بھی نماز پڑھتا ہے لیکن اس کو نماز کی چاشنی نہیں ملتی۔ نماز کی چاشنی کس کو ملتی ہے؟ جس کا دل ایمان، نور ایمان سے بھرا ہوتا ہے، لبریز ہوتا ہے، اس کو نماز کی چاشنی ملتی ہے۔ تو منافق کو مسجد میں آ کے پروپیگنڈے کرنے والے کو نماز کیا پتہ ہے، اس کو نماز کیا ہے؟ جو مسجد میں بھی آ کے فضنا ہی کرنا ہے، جس نے فساد ہی کرنا ہے یا لوگوں کی ٹانگیں کھینچنی ہے، اپنی نماز کی طرف دھیان نہیں کرنا، لوگوں کو دیکھنا ہے، وہ کیویں کرن ڈے، اپنا پتہ ہی کوئی نہیں، تو اس کو پھر نماز کی لذت اور دلجمی نہیں آئے گی۔ تو یہاں بھائی اپنے پانڈے وچ نظر کر، اپنے پانڈے وچ چھاتی پھیر، وہ کی پے ہے، وہ گندے نہیں رکھ کے سی آ گئے۔ تو برتن خالی کر کے لاؤ تو پھر بھرا جاتا ہے، اور برتن پہلے گند سے بھرا ہو تو اس میں پھر کوئی اچھی چیز نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو فرمایا یہ منافق ہیں جن کی نشانیاں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائیں۔ تو اب ایک حدیث مبارکہ امام احمد بن حنبل لے کے آئے کہ محمود بن ولید بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اپنی امت پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے وہ شرک اصغر ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ریا، دکھلاوا، یراؤن الناس، ٹھیک ہے، ریا۔ قیامت کے دن جب اللہ رب العزت لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا دے گا تو فرمائے گا جاؤ انہی کے پاس جن کے لیے تم ریاکاری کرتے تھے اور دیکھو ان سے تمہیں کیا جزا ملتی ہے، جن کو تم دکھانے کے لیے کرتے تھے آج جاؤ ان کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ جس شخص نے محض لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن ریاکار اور دکھانے اور سنانے والے کے مقام پر کھڑا کرے گا کہ یہ ریاکار ہے میری امت کا۔
تو منافق کی کوئی زندگی نہیں ہے جناب، ٹھیک ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عشاء اور فجر کی نماز منافقوں پر سب سے بھاری ہے، ٹھیک ہے، اور فرمایا کاش ان کو معلوم ہوتا کہ عشاء اور فجر کی نماز میں کتنا ثواب ہے، تو فرمایا اپنے گھٹنوں کے بال گھسیٹتے ہوئے مسجد میں آتے، عبادت گاہ میں آتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ہم نے جو سنا اللہ کا ذکر کم کرتے ہیں تھوڑا، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز میں جو تکبیرات بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں ان کو پڑھتے ہیں، اور نماز میں اللہ کا جو ذکر پست آواز سے کیا جاتا ہے اس میں وہ خاموش رہتے ہیں، مثلاً قرات، تسبیحات وغیرہ نہیں پڑھتے۔ یا معنی یہ ہے کہ نماز کے علاوہ اور کسی وقت میں اللہ کا ذکر ہے۔ اب جو علامہ صاحب نے لکھا کہ آج کل ہم اکثر لوگوں کا یہی حال دیکھتے ہیں کہ وہ اکثر اوقات گپ شپ، دوسروں کی غیبت، کہانیوں میں، لطیفوں میں، کاروباری باتوں میں وقت سارا گزار دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر و تقدیس، تسبیح و تحلیل، توبہ استغفار، آقا علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کا ذکر کرنے کا ذکر ان کی زبانوں پر آتا ہی نہیں ہے، بہت کم آتا ہے۔ تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو جہاں پہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے وہاں اونچی وہاں کرتے ہیں، اور جہاں آہستہ پڑھتے ہیں وہاں پڑھتے ہی نہیں، دھیان ہی نہیں ہے سبحان ربی العظیم کہنا ہے، دھیان ہی نہیں ہے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا ہے، توجہ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں گم ہوا ہے۔ تو یہ منافقوں کی علامات بیان کی گئی۔ تو مسجد میں آئیں، خاص کر جب آئیں مسجد میں آئیں تو تب مسجد میں تو اللہ کا ہو کے رہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کا جب دن ہوگا نا، آخری بات، مومن اور منافق دونوں کے پاس نور ہوگا، دونوں کے پاس نور ہوگا۔ دوسری تفسیر میں لکھا ہے منافق کے پاس بھی نور ہوگا اور مومن کے پاس بھی۔ جب یہ پل صراط پر پہنچیں گے تو مومن جب گزرے گا تو اس کا نور منور رہے گا، اس کو منور کرتا رہے گا، گزار دے گا، اور جو منافق کے پاس ہوگا وہ بجھ جائے گا اور وہ نیچے گرے گا۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اگلی آتی آئیں گی ایک دو درس میں آ کے، منافق سب سے نچلے درجے میں گر کے مرے گا، تو وہاں اس کے پاس وہ نور نہیں رہے گا کیونکہ منافقت کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز رہ گئی اس میں، وہ ایک لفظ کہ یخادعون اللہ، اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں۔ یہ جو دھوکہ دینا ہے یا فریب، اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے، دھوکہ ہوتا کیا ہے کہ جس چیز کی جو حقیقت ہوتی ہے اس کے خلاف لوگوں کے دلوں میں وہم ڈالنا، حقیقت نہ اشکار کرنا، بلکہ جو حقیقت کے خلاف ہے وہ لوگوں کے دلوں میں وہم ڈالنا، یہ ہے دھوکہ دینا۔ اس کو دھوکہ دینا کہتے ہیں، جو کہ درست ہے۔ ایمان والے دھوکہ نہیں دیتے، نہ عقیدے میں نہ عمل میں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ درس سنا عمل کر کے ہمیں اپنی زندگیاں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا